अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इब्लीस का फैसला, 7 साल की सजा, गैरत और बेगैरती की ये जंग है। बुशरा बीबी क्यों फट पड़ी, जेल में मर जाऊंगा लेकिन डील नहीं करूंगा। इमरान खान ने पार्टी वर्कर्स और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम जारी किया है। व्यूअर्स, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे क्योंकि अभी भी डील की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। ये कौन लोग हैं जो डील का बार बार इमरान खान का नाम इस्तेमाल करते हैं और डील का एक पूरा किस्सा जो है वो घड़ा जा रहा है। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि 9 मई क्या अब अगला केस होगा जिसमें इमरान खान को सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी और 4 महाजों पर इमरान खान को सज़ा सुनाकर क्या अचीव जो है वो किया जा रहा है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि ये इद्दत का मामला था और इद्दत में निकाह के ऊपर अदालत ने ये फैसला सुनाया है। कुदरतुल्लाह साहब हैं जी, इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से वो ये कहते हैं कि जुर्म साबित होता है और दोनों को 7 साल सज़ा जो है वो सुनाई गई। अदालत ने मुजरिमान पर फीकस 5-5 लाख जुर्माना भी आयद किया और फिर जज साहब ने यह भी कहा अपने फैसले में कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह जो है वो मनसूख किया जाता है। अब इनको मियाँ बीबी तसव्वुर जो है वो ना किया जाए। अच्छा, तफसीली फैसले में यह भी लिखा गया कि इमरान खान PPC सेक्शन 496 के मुर्तकिब पाए गए, यानी उन्होंने गैर शरई निकाह किया। अदालत उन्हें और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा और 5 लाख जुर्माना आयद करती है और अगर जुर्माना इसकी अदायगी नहीं होती तो फिर मज़ीद आपको 4 माह जेल में गुजारना पड़ेंगे। अब एक केस के अंदर 14 साल, दूसरे में 10 साल और अब 7 साल। तो ये क्या तमाम सज़ाएं मजमूई तौर पर इमरान खान को दी जाएंगी या फिर इसके ऊपर कानून बड़ा वाज़ेह है कि अगर सज़ा जो सबसे ज़्यादा होती है ना जी और उसको अप्लाई किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि 14 साल के बाद इमरान खान को कहा जाए कि आज से आपकी 10 साल की सज़ा शुरू हो गई और फिर ये कहा जाए कि आपकी आज से 7 साल की सज़ा शुरू हो गई। इतनी सज़ाएं तो किसी जो उम्र कैद के हवाले से भी नहीं दी जाती, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल सज़ा है और फिर उसमें से भी आपको रातें जो वो निकाल कर सज़ा को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये है जो लोग इस वक्त स्टोरीज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के अखबारात के अंदर और इस वक्त जो जश्न मना रहे हैं अपनी स्टोरीज़ के अंदर, उनकी जो अबारत है, जो उनकी तहरीर है और जिस तरह से हेडलाइंस निकाली जा रही हैं, एक तासुर ज़रूर मौजूद है और मुझे इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि मैं लोगों को पर्सनली जानता हूं कि वो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ ना जिसका बस चल रहा है ना वो स्कोर अपना सेटल कर रहा है और इमरान खान के इस निकाह को लेकर अब उनके ऊपर इखलाकी तौर पर जो है कीचड़ उछाला जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि करप्शन, मुल्की राज और फिर अब उन्होंने इखलाकियात की बुनियाद के ऊपर इमरान खान के खिलाफ ये फैसला सुनवाया है। ये फैसला बनता नहीं था। व्यूअर्स, इसके अंदर एक और नुक्ता जो आज मुझे एक वकील साहब ने इसकी तरफ निशानदही की, वो ये कहते हैं कि इरफान आपने याद रखना है कि इद्दत केस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद एक दिन 12 घंटे, दूसरे 14 घंटे, सिर्फ 2 दिन में मजमूई तौर पर 26 घंटों की समाअत में ट्रायल मुकम्मल होना अपनी नौयत का अदालती तारीख का एक मुनफरद वाक़या है। ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि ट्रायल का असल आगाज फर्द जुर्म आयद होने पर होता है। अच्छा, फिर वो ये भी कहते हैं कि एक समाअत औसतन 12 से 14 घंटे चलती रही। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इमरान और बुशरा बीबी की जो सिरे से जो गुफ्तगू थी और जो उनका बयान था उसे नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इद्दत की मुद्दत 39 दिन रखी है। फैसले के मुताबिक इस केस में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इतलाक नहीं होता। अगर ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रही तो फिर व्यूअर्स पीछे क्या रह जाएगा। ये मुझे एक वकील साहब ने फ़ोन करके ये नुक्ता बताया कि ये 39 दिन की जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े वाज़ेह फैसले इसके अंदर मौजूद हैं। अब खान साहब की ना सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है। व्यूअर्स, ये ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स हैं और एक फैसला होना बाकी है और ये फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है कि आपने तारीख के किस हिस्से की तरफ खड़े होना है। यहाँ पर बैठकर हम आपको कोई तहरीक नहीं दिलवा रहे और ना ही कोई तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उठें और रियासत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मसला यहाँ पर यह है कि हमने इसी सिस्टम में रहते हुए इस सिस्टम के करता धरता लोगों से लड़ना है और सिस्टम और वक्त और हालात की तकाजा करते हैं
کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں، تو آپ باہر نکلیں اور اپنے ووٹ کی طاقت سے یہ انتقام لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیڈر کے ساتھ جو ہے یہ سب غلطی ہو رہی ہے، جو کچھ ہوا زیادتی کی جا رہی ہے اور نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس وقت جو میں نے کہا نا کہ ایکسٹرا آرڈنری ٹائمز اور ایکسٹرا آرڈنری میئرز لیے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف اس کی مقبولیت کو دبانے کے لیے، چونکہ ان لوگوں کو معلوم ہے جو لوگ حکومت میں آئیں گے، یعنی جہانگیر ترین صاحب، اس کی سیاست اس شخص کی کیا ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کر جائے گا؟ یہ اپنی جو جائیدادیں ہیں، اپنی زمینیں جو ہیں، اسی کو آگے لے کر جائیں گے، اس کو بڑھائیں گے۔ پاکستان کے اندر میں آج آصفہ بھٹو کا ایک جملہ سن رہا تھا ان کی تقریر کا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں اور ہم اگلے 5 سالوں میں آپ کی تنخواہوں کو دگنا کر دیں گے، یعنی پہلے 5 سال آپ کو سہا جائے۔ پاکستان میں عام آدمی کے بچے کے لیے تو یہ سیاست نہیں کر رہے نا، یہ اپنے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ آصف زرداری کی خواہش ہے کہ اپنی زندگی میں بلاول کو میں وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھوں۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری جو سیاست کی وراثت ہے وہ مریم بی بی کو جو ہے وہ منتقل کر دی جائے۔ شہباز شریف صاحب اپنے بیٹے کا حصہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب چوروں کا ٹولہ ہے۔ پوری سیاست کی جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ پورے کے پورے ایک چوروں کا ٹولہ ہے۔ پاکستان کے اندر سیاستدان، کسی کو کہنا کہ کبھی کسی نے یہ کہا ہے غریب کے بچے نے، یا کبھی کسی نے کہا پاکستان کے اندر کسی نوجوان نے، کبھی کسی نے کہا کہ میں کیا کروں گا بڑا ہو کے؟ جی میں سیاستدان بنوں گا، I want to become a politician، کبھی نہیں کہا۔ چونکہ یہ دھندا اب گندا ہو چکا ہے، پہلے دھندا ہوا پھر یہ گندا ہوا، اور اسی لیے یہ لوگ جو ہے نا اپنے اپنے لیے اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ عمران خان کے الفاظ آپ تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ 5 برس 10 برس وہ وقت دور نہیں ہیں جب عمران خان کی زندگی کے اوپر کتابیں لکھی جائیں گی، اور عمران خان کو جو پولیٹیکل سٹرگل جو اس وقت ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ جو ہے اب سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ اور آپ کیسے روکیں گے تاریخ کو؟ یہاں پر تاریخ بادشاہ سلامت، بادشاہوں کی حکومت تو ہے، لیکن کیا بادشاہ سلامت مورخین کے اگر مغلیہ دور ہوتا تو شاید ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے، لیکن کیا قلم اور ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ ویورز، عمران خان کا پیغام پاکستان کی عوام کے نام۔ خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ مر جاؤں گا مگر ڈیل نہیں کروں گا۔ مجھے توشہ خانہ میں بھی وہ سزا سنائی گئی جو کسی کو بھی نہیں سنائی گئی۔ مریم کی گاڑی، نواز شریف گاڑی لے اڑے، اور دوسری طرف یوسف زئی گیلانی، آصف علی زرداری۔ اچھا، ان کی گاڑیوں میں ایسا کیا تھا کہ جو عمران خان کی گھڑی، اور پھر جس طرح سے تنقید ان فیصلوں پر کی جا رہی ہے؟ اب صرف اور صرف ایک امید رہ گئی ویورز، اور وہ ہے پاکستان کی عدالتیں۔ کوئی غیرت مند جج آئے گا تو یقیناً یہ فیصلے جو ہیں وہ مطلب ریورس ہو سکتے ہیں۔ ادروائز ہمیں نہیں لگتا کہ محمد بشیر میں شاید اتنی ہمت ہوتی، یا ابو الحسنات کے اندر، یا پھر قدرت اللہ صاحب کے اندر اتنی ہمت ہوتی کہ وہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق دے سکیں۔ یہ لکھے ہوئے فیصلے آ رہے ہیں جنہیں یہ 3 لوگوں نے پڑھ کر سنایا۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، میں آگے چل کر اس پہ بات بھی کروں گا، کہ محمد بشیر صاحب جو ہے نا وہ بولیں گے، اور وقت آنے پر وہ ضرور بولیں گے۔ اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس قسم کے کیس میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے سزا دی گئی۔ سائفر میں سزا دی، توشہ خانہ میں سزا دی، اور اب 9 مئی کے کیس پہ عمران خان کو سزا دینے کی جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ پر 200 کیسز بنائے گئے، آج تک پاکستان میں اتنے کیسز کسی کے خلاف جو ہے وہ نہیں بنے۔ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا، JIT بنی، لیکن سب کیسز ختم کر دیے گئے۔ یہ سائفر کیس جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کے جرم کو اس کے پر پردہ ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اب پھر شہباز شریف کے خلاف FIA کا مضبوط کیس تھا جسے ختم کر دیا کہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تو خیر ختم بھی کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نا وہ جج صاحب جنہوں نے فرد جرم عائد کرنی تھی، اسی دن جا کر شہباز شریف صاحب نے کہا جی میری کمر چ بھجن درد ہے میں نہیں آ رہا، اور پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب ہو گئے۔ اب بشریٰ بی بی کی گفتگو نا بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آپ نے کسی کے نکاح کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، اور آپ لوگوں کے اب ذاتی زندگی میں جو اللہ اور اس کے رسول اور انسان کے ضمیر کا معاملہ ہے، اور شریعت آپ کو باقاعدہ ایک طریقہ کار دیتی ہے، مختلف مکاتب فکر اس کے اوپر اپنی کیا رائے دیں گے، اور پھر لا آف دا لینڈ کیا کہتا ہے، اب یہ سب نا ایک کھچڑی پک گئی ہے۔ بشریٰ بی بی کے بچے اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے؟ خاور مانیکا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ضرور وہ بات کریں گے کہ تم نے ہماری ماں کو جو ہے
وہ 7 سال کی سزا سنا دی. بیٹا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ری ہیب میں تھا, ذہنی تناؤ کا شکار تھا. بیٹی کی بھی بات انہوں نے کی. لیکن ویورز مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ 6 برس گزر جانے کے باوجود آپ کو ایک دم سے یہ خیال کیوں آیا؟ آپ کے جو آنسو تھے, اگر کسی عورت نے آپ سے بے وفائی کی تو 6 برس پہلے آپ نے عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ اور کیا ہوا کہ آپ انٹی کرپشن میں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ آپ نے کیا کر لیا؟ یہ چیزیں اتنی آسانی سے نا مائنس نہیں ہوں گی. آج پاکستان کے اندر جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, مجھے ایز اے پولیٹیکل کمنٹیٹر اور جو میری اسیسمنٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہر سیاستدان کو یہی راستہ اور اسی راستے پر چلائے گا, اور ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح کے کیسز جو ہے نا آپ کو پیپلز پارٹی کے خلاف بنتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی طرح کے کیسز جو ہیں وہ ایم کیو ایم نون لیگ کے خلاف مجھے تو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور آپ نے 1.5 برس 2 برس سیاست اور مورچہ زنی میں گزار دی, اور مورچے بنا کر ان محاذوں سے اب عمران خان کے خلاف مقدمات اور سب کچھ کیا جا رہا ہے. کتنی دیر تک یہ چلے گا؟ یہ نظام ظلم کا زیادہ دیر نہیں چلے گا. ابھی تو پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو آپ سے حساب لینا ہے, اور پھر جس کی حکومت بنے گی اس سے حساب لیا جائے گا. اور جتنے کانٹوں کے اوپر بیٹھ کر نواز شریف صاحب حکومت میں آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, انہیں لگ پتا جائے گا. اب پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کاپی نہیں دی جا رہی. بیرسٹر گور صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تاخیر سے سنایا گیا, یہ کیس سیاسی بنیادوں پر شروع کیا گیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ جج صاحب نے ابھی بھی فیصلے پر دستخط نہیں کی, اور نہ ہی اس کی کاپی جو ہے وہ ہمیں فراہم کی گئی. یہ تو خیر ایک آرڈر آف دا ڈے ہے, اور جب خان صاحب سامنے ہوں گے تو پھر فیصلے ایسے آئیں گے, اور پھر فیصلوں کے بعد کیا کچھ ہوگا. میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ ایک تو جتنی تیزی سے جتنے گھنٹوں میں عمران خان کے خلاف یہ کیسز ان کے فیصلے سنائے گئے, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ایپلیٹ ٹرائبونلز کیا ان کیسز کو اتنی جلدی سے لگاتے ہیں. سننا تو خیر دور کی بات ہے, کیا اس کو مقرر بھی کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے, اس کے اوپر بھی دیکھنا ہوگا. لیکن مجھے پاکستان تحریک انصاف سے اب بہت زیادہ ایک تو قلعہ یہ ہے کہ نظر ثانی اپیل بلے کے نشان کے حوالے سے ابھی تک دائر نہیں کی جا سکی. اور یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو روکتے ہیں؟ کب آپ جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ اور اگر ابھی تک دروازہ نہیں کھٹکھٹایا گیا تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر نظر ثانی کی اپیل نہ ہوئی تو اس کے پیچھے ویورز سے کوئی منطق نہیں ہو سکتی. یہ سازش ہوگی تحریک انصاف کے خلاف, اور اس فیصلے کو ایک لیگل کور جو مل جائے گا. کتنا نقصان ہوگا؟ ایک تو یہ جو اکبر ایس بابر ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا بانی جو ممبر ہے وہ ڈکلیئر ہو گیا, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اب اس کو آپ کیسے چیلنج کریں گے؟ اور پھر 2011 کا جو روف حسن صاحب بار بار دکھاتے ہیں اسے کوئی مانے گا نہیں. تو اور پھر کل کو یہ ایک نظیر جو ہے وہ پیش کی جائے گی کہ سپریم کورٹ کا جی وڈے ججاں دا ایک فیصلہ سی, وڈی عدالت دا فیصلہ سی, اینڈ یو کین ناٹ undo that decision unless it has been challenged by someone. تو وہ چیلنج تو یہ کر نہیں رہے. تو یہ ایک بہت بڑا مجھے مسئلہ بنتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور ویورز میں آپ کو نا اگلا کیس یہ بتا دوں کہ 9 مئی تیار ہے, اور پھر القادری ٹرسٹ کیس بھی تیار ہے. احتساب عدالت کے جج ہیں جی بشیر صاحب, اور محمد بشیر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے فیصلہ دے کر جانا, کیونکہ القادری ٹرسٹ کے اوپر بھی ریفرنس ایک بنا. القادری ٹرسٹ کیس کے اندر بھی عمران خان کو سزا جو ہے وہ سنائی جائے گی. اور آپ ذرا اس کو ٹائم لائن کو ذرا سمجھ لیں. عمران خان ان اپیلوں میں اپیلیں دائر کرتے کرتے تھک جائیں گے, ان کے وکلا باہر سیاست ہو رہی ہوگی, اندر سے پیغام نہیں جائے گا, ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, 3 مقدمات میں انہیں سزا ہو گئی, اور پھر عدالتوں کے اندر کیسز جو ہیں وہ سست روی سے چلائے جائیں گے. اور مین وائل حکومت جو ہے نا وہ اپنا کام کرتی رہے گی, کیونکہ عمران خان کو کیسوں میں الجھا کر ان کے وکلا کو باہر آپ جو ہیں غدر مچائیں گے, اور سیاسی غدر مچانے کی تیاری جو ہے وہ مکمل کر لی گئی. اب بشیر صاحب نے ایک درخواست دی تھی, آپ کو یاد ہوگا, وہ کہتے تھے کہ میں مارچ میں کیونکہ ریٹائر ہو رہا ہوں تو مائی باپ مجھے بیماری کی وجہ سے صحت میری خراب رہتی ہے, مجھے چھٹی دے دیں. تو ان کی اس چھٹی کی درخواست کو رد کر دیا گیا. وزارت قانون میں گئی اور پھر وہاں سے واپس آ گئی. اب بتایا جاتا ہے کہ جو ان کی صحت کی نوعیت ہے, ہائپر ٹینشن کب ہوتی ہے آپ کو؟ بہت سارے ڈاکٹرز ہمیں سن رہے ہوں گے, اور اب تو خیر ہائپر ٹینشن پاکستان میں بہت زیادہ عام ہے. اور ہائپر ٹینشن کے اندر آپ جب پریشان ہوتے ہیں, آپ کے اوپر ذہنی دباؤ ہوتا ہے. 2-3 دفعہ تو مجھے بھی اپنی فیملی میں اس چیز کو دیکھنے کا
مجھے سامنا کرنا پڑا. مائی مدر واز ان ہاسپٹل فیو ٹائمس اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے سب کچھ ہوا اور ان کا جو بلڈ پریشر تھا وہ شوٹ کر گیا. چونکہ جب بڑے بھائی کی میری ڈیتھ ہوئی کچھ ماہ پہلے تو اوبویسلی ابھی بھی یہ بہت مشکل وقت ہے اور ابھی بھی انہیں ہائپر ٹینشن کی جو ہے وہ شکایت ہے. تو ہائپر ٹینشن دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اب ہم ایک بینگ somebody who is standing outside the court اور ان عدالت کے فیصلوں کو جب ہم دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کڑی سے کڑی ملائیں, پہلے آپ سنتے نہیں ہیں, چھٹی پہ جانے کی درخواست کرتے ہیں, وہ رد کر دی جاتی ہے, پھر آپ جب آتے ہیں تو آپ نے آنن فانن فیصلہ سنایا اور آپ بھاگ گئے. اب آپ نے دوبارہ چٹھی ڈالی اور اب چٹھی اس لیے ڈالی کہ جناب میں ہائپر ٹینشن کا مریض ہوں, مجھے جانے دیں, مجھے چھٹی دے دیں, آپ کی بڑی مہربانی. لیکن کیا انہیں یہ چھٹی ملے گی؟ چھٹی نہیں ملے گی. انہیں القادی ٹرسٹ کیس کا بھی فیصلہ سنا کر جو ہے وہ جانا پڑے گا. اب گزشتہ سماعتوں کے اندر نا ایک تو ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی, جب سنبھلتی ہے ان کو علاج ان کا جیل کے اندر ہی کیا جاتا ہے, پھر گھر بھیج دیا جاتا ہے. اب یہ جو جج صاحب ہے محمد بشیر, میں آپ کو نا ایک بیک گراؤنڈ ان کا آپ کے سامنے رکھ دوں. شاہد خاقان عباسی, عمران خان, شہباز شریف, یوسف رضا گیلانی, نواز شریف, راجہ پرویز اشرف, 6 وزراء اعظم ان کے سامنے پیش ہوئے تو یہ ایک تگڑے جج جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں. اب تگڑا جو پیچھے طاقتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بنا دیتی ہیں کہ کھل کے فیصلہ کرو, اور وہ کہتا ہے اچھا جناب حاضر, جو حکم, تو پھر فیصلے ہو جاتے ہیں. میں نے جی اپنی ان گناہگار آنکھوں سے پاکستان کی عدالتوں میں کچھ ہمارے دوست ہیں, مہربان ہیں, انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے. اور میں آپ کو, اگر آپ مجھے ریگولر سنتے ہیں تو میں ایگزیجریٹ ہی چیزیں کرتا, جو میں نے دیکھی ہیں میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں. یہ بات ہے 2007-8 کی, جب مشرف صاحب کی حکومت تھی اور لوگ عدالتوں میں چیمبرز میں جا کر بیٹھتے تھے اور پھر مرضی کے فیصلے لیتے تھے. یہ پاکستان کے اندر جناب پہلے بھی ہوتا رہا ہے. مجھے تو خوف اس بات کا ہے کہ جس طرح جج ارشد ملک صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی, اب وہ صحیح تھی, غلط تھی, پریشر میں تھے, نہیں تھے, لیکن ویڈیو موجود ہے. انہوں نے کہا یا ان کے اوپر دباؤ تھا یا وہ کسی کے کہنے پر, کیا ریزنز تھے, وہ دنیا میں نہیں رہے, لیکن بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے اور آئی ہیو فرم بلیو ان دس کہ کل کو محمد بشیر صاحب کی بھی کوئی اس طرح ویڈیو باہر آ جانی ہے جس میں وہ کہیں گے کہ جناب میرے اوپر بہت پریشر تھا اور میں نے عمران خان کو جو ہے وہ سزا دی اور میرے ضمیر پر بوجھ ہے اور میں اللہ کے حضور جانے سے پہلے چاہتا تھا کہ یہ میرے ضمیر سے جو بوجھ وہ ختم ہو جائے. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کیونکہ سر ہسٹری ہے نا, ریپیٹ ویسے ہی کرتی ہے اپنے آپ کو, سرکلز میں ہم گھوم رہے ہیں, تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. اچھا ویورز, آپ کو نا میں آگے خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا پلان ڈی جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اوبویسلی ایک ریزنز تھی, اگر آپ انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرواتے, الیکشن کمیشن نے آپ کے بلے کا نشان بحال نہیں کرنا, اور وہ الیکشن سے پہلے ہوتا ہے, الیکشن کے دنوں میں بلے کے نشان کی اہمیت ہوتی ہے, اور اگر وہ پروسیس وہاں پہ ختم ہو گیا تو پھر مزید آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس کے اوپر بہت زیادہ قانونی اور آئینی بحث ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ موقع اٹھا کر, فائدہ اٹھا کر یہ نہ ہو کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ آ جائیں, کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان کا ان کی ممبرشپ کے حوالے سے ایک فیصلہ موجود ہے. انہیں ممبر تسلیم کیا گیا تو پھر یہ بات جو ہے آگے نہیں بڑھ سکی نا, تو اس لیے انٹرا پارٹی الیکشن کو ختم کیا گیا اور اب پلان ڈی کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. پلان ڈی سمپل سا تھا کہ 2-3 جماعتیں ہوں گی جن کے ساتھ آپ جا کر شامل ہو جائیں گے, لیکن جو کچھ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی نے آپ کے ساتھ کیا, تو کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اب بھی آپ کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا؟ میں نا آپ کے سامنے ایک حل رکھتا ہوں, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں ادھر سے حکم آئے گا تو بیٹھ بوٹ جاتے ہیں, لیکن آئی بلیو کہ مذہبی جماعتیں ان کے ساتھ, کیونکہ ایک مذہب لوگوں کا سینٹیمنٹ جڑا ہوتا ہے, تو شاید آپ دوسری جماعتوں کو تو آپ روک سکتے ہیں, لیکن کیا ایسی جماعتیں جو پیور ریپرزنٹیشن کرتی ہیں ریلیجن کو اور پھر ان کی مطلب مختلف مکاتب فکر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, تو ان کے خلاف کارروائیاں کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے نا جی, گو کہ بہت ساری پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں نہیں ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز جو ریلیجس پارٹیز تھی, وہ لائن آپ کے بڑے گھر سے لیتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو لکھی پڑی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کارروائی کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوتا. مجلس وحدت المسلمین کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے جی
کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے عمران خان سے ملاقات کے لیے ایک درخواست ہائی کورٹ میں ڈالی تھی، اور راجہ ناصر نے اور انہیں جو ہے اس کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ملاقات کا جو ہے وہ حکم اڈیالہ جیل کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جو ملاقات ہے اس کا ہائی کورٹ کی جانب سے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا۔ اب ایک تو مجلس وحدت المسلمین ان کی جماعت ہے اور وہ ان کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ اس جماعت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کر سکتی ہے۔ اگر مجلس وحدت المسلمین کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے 25 35 30 40 50 لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوئے تو یہ ایک بہت بڑی فورس ہوگی پاکستان کے اندر، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ پلان ڈی کا کیا کوئی کاؤنٹر پلان ڈی بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا، اینٹی پلان ڈی ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ رؤف حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اب ہم تیز ہو گئے ہیں، لیکن میں آج بھی منتظر ہوں بیرسٹر علی ظفر، اگر آپ ہمارا یہ کلپ یا آپ تک ہماری یہ بات جا رہی ہے تو پھر ضرور نظر ثانی اپیل کا کیا بنا اس کا ضرور آپ کو بتانا پڑے گا، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی اب بقا کا معاملہ جو ہے وہ ہمیں آخری ایک چیز ہوگی، اگر آپ نے اس کے اوپر بھی عمل نہ کیا تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ ویورز میں آپ کو آخر میں یہ خبر دے دوں کہ 9 مئی کے حوالے سے شیخ رشید صاحب کے متعلق ایک بیان جاری کیا گیا۔ واسق قیوم جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے اور پھر سابق ممبر قومی اسمبلی صداقت عباسی اور عمر تنویر بٹ جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ بن گئے ہیں، اور بیان انہوں نے کیا دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے 6 مئی کو لال حویلی میں اجلاس بلایا جہاں 9 مئی کے واقعاتی پلاننگ کی گئی۔ 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ شیخ رشید، راجہ بشارت، راشد شفیق، اعجاز خان، راشد حفیظ، بول پانی پی ٹی آئی عمران خان کی ایما پر کیا گیا۔ اس کے اوپر بھی خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو جیل کے اندر تھا، باہر کیا کچھ ہوتا رہا بھائی مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ 9 مئی والا شاید کیس جو ہے نا ایک دم سے پروف کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، 50 کیا 5000 لوگ بھی آپ وعدہ معاف گواہ لے آئیں تو پروف کرنا مشکل ہوگا، لیکن پاکستان کی عدالتیں سلام پیش کرتے ہیں ان ججوں کو اور ان ماؤں کو جنہوں نے ایسے جج پیدا کیے جو انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے